ये कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत ही दिनों के बाद हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक मोर जी हाँ। देन 2 months। ओके, आज भी मैं देख रही हूँ सब लोग प्रेजेंट नहीं है। क्या क्या वजह है? क्या टाइम आपको सूट नहीं करता, या दिन आपको सूट नहीं करता? क्या प्रॉब्लम है? लेट मी नो। अगर टाइम में कोई प्रॉब्लम है, यानी जो मेंबर्स अभी एब्सेंट है, अगर टाइम का कोई प्रॉब्लम है, यानी या डे आपको कुछ सूटेबल नहीं रखता लगता, तो आप नाज़नीन से बात कर सकते हैं इस बारे में। ओके, सो लेट्स सी। हम पढ़ रहे थे कुरान 3 मरहलों स्टेजेस में जमा हुआ, ठीक है ना? यही हमारा टॉपिक था, लाइक फ्रॉम द लास्ट 2 months से हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला मरहला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान का जमा होना और उसका लिखा जाना, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन द सेकंड जो स्टेज थी या मरहला था, वो क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, ठीक है ना, जब उनका इंतकाल हो गया तो ऑब्वियसली खलीफा जो बने वो अबू बकर सिद्दीक थे। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हा के ज़माने में कुरान का जमा होना, दैट वाज द सेकंड स्टेज। फिर जो थर्ड स्टेज थी या तीसरा जो मरहला था, उस्मान बिन अफ्फान रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कुरान का जमा होना, ठीक है ना? तो यानी मेजर बेसिकली तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखा गया था और उसी ज़माने में जमा भी हो गया था, ठीक है ना? फिर उसकी कॉपीज बनाना या उसको प्रॉपरली राइट करना, ठीक है ना, ये दूसरे और तीसरे मरहले में हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं लिखा गया हो। इट वाज ऑल रिटन इन हिज टाइम। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखवाया और उसको टू वे वेरिफिकेशन से चेक भी किया कि वो जो जो भी रिटन है कुरान, वो सही भी है। तो यानी पहला जो टू वे वेरिफिकेशन का जो पहला सिस्टम था वो सुनना था, यानी जो लिखा सहाबा कराम ने, कातिबीन वही ने जो लिखा करते थे वही को, तो उनका सुनाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब जैसे फॉर एग्जांपल डिक्टेशन देता है कोई इंसान, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई डिक्टेशन दिया, या उर्दू में आप इसको इमला कहेंगे, ठीक है ना? तो अगर मैंने आपको इमला करने के लिए कहा तो आपने कुछ वर्ड्स लिखे, ठीक है ना? मैं उसको कैसे चेक कर सकती हूँ? आई कैन चेक कि आपसे मैं पूछूं कि आपने क्या लिखा है, ठीक है ना? एक वे ये हो सकता है, ठीक है ना? उसके बाद आप मुझे वो पढ़ के सुनाएंगे जो आपने लिखा है, और अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आई विल टेल यू। तो जो टू वे वेरिफिकेशन सिस्टम था वो ऐसे था कि पहले वो लिखते थे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते थे कि करात करें। फिर जब वो लिखा हुआ अपना पढ़ते थे तो डबल चेक हो जाता था, ठीक है ना, कि जो उन्होंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो लिखा और फिर उसको सुनाया। सो दिस वे द टू वे वेरिफिकेशन सिस्टम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में ही उसको चेक कर लिया था, जितना भी कुरान लिखा गया, यानी पूरा कुरान जो लिखा गया। तो आज हम बात करेंगे ओब्वियसली थर्ड लेवल की, ठीक है ना? थर्ड हमने 2 पढ़ लिए थे और आई थिंक तीसरे का भी कुछ हिस्सा। यस, हमारा अगर हमारे साथ है, मेरा आप है हमारे साथ? जी जी। जी, कहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था? मैं भी भूल गई। हाँ, ऑब्वियसली इट्स बीइंग वेरी लॉन्ग टाइम। जी अबू नाज़रीन। बकर जी, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के दौर का, वहां से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है? आई अच्छा, थिंक पेज नंबर 25। मैम यहाँ से पढ़ना। मैम हजरत फिनिश अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मसहब से पढ़ना है। जी, पेज नंबर इज 25।
पेज नंबर 25 से शुरू करेंगे. It is 17. Ma'am, I guess we finished the Usman radiallahu anhu ka bhi, This is what I was thinking कि we शायद finished, हमने we finished. ये खत्म नहीं, कर लिया था, right? नहीं, yeah, we finished, ma'am. We finished that जी Usman, during ये Usman's, हो गया. यहाँ से पढ़ना है मैम, यहाँ से पढ़ना है हजरत अबू बकर सिद्दीक this रज़ियल्लाहु is ताला just अन्हु की मसहफ, जी. यहाँ से पढ़ना. ओके, ये कौन पढ़ेगा जी? पढ़े. कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूँ मेरा? जी हमारा. अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मसहफ. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मसहफ जो इनके दौर में किताबी शक्ल में लिखी गई वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास थी. हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने इनसे कहा कि ये मुझे दे दो कि अब इख्तलाफ का सिर्फ एक ही दरवाज़ा ये रह गया है. लेकिन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहकर इनकार किया कि मेरे वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अमानत है और ये मैं आपको नहीं दूंगी. हजरत उस्मान इस दुनिया से चले गए और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आ गया. एक मसहफ बाकी थी. इख्तिलाफ का एक दरवाजा भी खुला था. हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह और जमा का दौर ख़त्म हुआ. हजरत अली ने अपने दौर में कुछ किरात सुनी जिसमें लोग गलत पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक ताबी से कहा कि जिनका नाम अबुल अस्वद था, इनसे कहा क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम कुरान को तश्कील और नुकात दे दो. तश्कील से मुराद आराब, जेर जबर पेश, और नुकात से मुराद लिखते, यानी कुरान में जेर नहीं जबर नहीं, पेश और नकात से मुराद नुक्ते. नुक्ते है, नुक्ते. ठीक है, ये नुक्ते मिसिंग है कुछ टेक्स्ट. नुक्ते यानी कुरान में जेर जबर और पेश और नुक्ते नहीं थे. एक खाली लकीर के मानी ए, एक खाली लकीर के मानी इनके बा नून ता था या अरब, चूंकि अरबी जुबान के माहिर थे तो इनको ना नुकात की जरूरत थी और ना आपकी जिससे उर्दू बोलने वालों को अरब की जरूरत नहीं होती. एक ठीक है. मिनट यहाँ रोकेंगे. तो क्या पहले कैसे था? यानी ये जानना जरूरी है कि पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान सॉरी लिखा गया, तो यानी एक लाइन जैसे, यानी अगर आप देखें ये लाइन, ठीक है ना, इस जी लाइन के क्या माने हो सकते थे कि ये बा भी हो सकता था, ये नून भी हो सकता था, ये ता भी हो सकता था, ये सा भी हो सकता था, ये या भी हो सकता था. ठीक है ना. हम्म. अब क्योंकि वो एक्सपर्ट्स थे, ठीक है ना, वो उस हम्म. लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स थे, तो उनको ना एराब की जरूरत थी ना जेर जबर पेश की, जैसे हमें उर्दू पढ़ने में नहीं होती, इजंट इट. अब आप यस. उसको हिंदी कह लें, हिंदी में क्या आपको नुक्ते चाहिए होते हैं या आपको यानी जेर जबर पेश चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए? no. नहीं चाहिए होते ना. वी आर एक्सपर्ट ऑफ इट, लाइक हमें भी नहीं जरूरत होती कि जैसे फॉर एग्जांपल पंखा. पंखा, अब इसमें नून जो है वो साइलेंट है, इजंट इट. जी. मुझे तो कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कोई बताए कि नून इज साइलेंट लेटर इन पंखा. मुझे ऑलरेडी पता है, राइट. हालांकि जब जी. मैं लिखती हूँ पंखा को तो मैं नून भी लिखती हूँ, इजंट इट. मैं पा काफ हा अलिफ तो नहीं लिखती. हम्म. क्यों नहीं लिखती? बिकॉज आई ऑलरेडी नो. मुझे पता है नून तो आएगा उसमें, राइट. जी. तो दिस इज हाउ, बिकॉज वो एक्सपर्ट थे तो उनको पता होता था कि ये लाइन जो है वो कब ये बा होगी, कब ये नून होगी, कब ये ता होगी, कब ये सा होगी, कब ये या होगी. दे नो. ओके, जैसे हमें पता होता है. जी, अब आप कंटिन्यू करें. तो ना तो यानी समझने की क्या बात है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है गूगल कीजिएगा, ठीक है ना, क्लास के बाद गूगल करके देखें. तो क्या था कि जो लेटर्स थे ना उन पे जेर जबर पेश थे और ना ही नुक्ते थे, ठीक है ना. ऐसे ऐसे थी जो क्लासिकल अरबिक राइटिंग, ठीक है ना. अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको मुसहफ के डिफरेंट नमूने नजर आएंगे.
that was a type, وہ اس زمانے میں ایسا تھا. جی پڑھیں. ٹھیک. جیسے یہ ہا ہا جیم خا. ابو الاسود نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کام مجھ سے نہیں ہوگا. ابو الاز اب ابو ابو السعود غلط اس وقت تو یہ بات نہیں مانتے تھے، لیکن حضرت علی کے دور کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی. عبد المالک بن مروان کے دور میں ابو الاسود راضی ہو گئے اور 50 ہجری سے 17 کے درمیان انہوں نے یہ بات طے کی اور کہا کہ میں یہ تشکیل دے دیتا ہوں. تو 2 گروہوں نے مل کر یہ کام کیا. ان لوگوں نے مل کر 2 کام کیے. پہلا گروہ تھا یمن بن جمار اور نصیر بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے طے کیا کہ نکات لگائیں گے، اور اسی وقت سعید بن مقیب اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے اپنی ذاتی مصحف پر نقطے لگا دیے تھے. یہ دونوں تعبیر نکات لگانے کا کام کر چکے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے جب حکم جاری ہوا تو یمن بن جمار اور نصیر بن عاصم نکات لگانے کے لیے چنے گئے. ان دونوں نے طے کیا کہ کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3 نقطے لگائیں گے، یعنی 1 2 3 نقطوں سے پورا کام کرنا ہے. علوم القرآن ڈاکٹر سیمی صالح، یہ ان کا وہ ہے 132 یہ ریفرنس ہے، ٹھیک ہے نا. کا یہ کام کروں گا. طے ہوا کہ جی کہ یہ تشکیل اور نقطے دوسرے رنگوں میں لکھے جائیں گے تاکہ معلوم ہو کہ پہلی مصحف میں یہ موجود نہیں تھے. عربی کالے رنگ سے لکھی جاتی اور تشکیل اور نکات سرخ رنگ میں لکھے جاتے تھے. قرآن کے معاملے میں وہ لوگ اتنی زیادہ احتیاط برتتے تھے. اس کے 1 صدی بعد یہ طے کیا گیا کہ آیات کو بھی مختلف کریں گے، تو 3 نقطے ڈالے گئے، اور بعد کے دور میں تقریباً 2 صدی کے بعد سوچا گیا کہ نقطوں سے مشکل ہو رہی ہے تو ایک گول دائرہ بنا دیتے ہیں. اور آج یہ تک یہ کس چیز گول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ جو آیت آیا کے ختم اینڈنگ. ہوتے یس. جی اور آج تک یہ گول دائرے والا طریقہ چل رہا ہے. اس کے 2-3 صدی بعد طے کیا گیا کہ یہ گول دائرے بھی ٹھیک نہیں، اس کے اوپر نمبر لکھ دیے جائیں، یعنی کہ 1 2 3 4. تو گول کے اندر نمبر لکھے جاتے اور آج تک ایسے ہی لکھے جاتے ہیں. اور 5 آیتوں کی نشانی میں خمس نکالا گیا اور ہر 10 آیتوں کے بعد عشر لکھا گیا. 2-3 صدی بعد لوگوں نے کہا کہ یہ بھی مشکل ہو رہا ہے پڑھنے میں، تو خمس کی جگہ خاں اور عشر کی جگہ عین لکھ دیا گیا. نماز کے لیے نشانی پر پھر سوچا گیا کہ غلط ہے، اس میں نون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہے یہ ایکچولی اوکے اور عشر کی جگہ عین لکھ دیا گیا. نماز کے لیے نشانی پر پھر سوچا گیا کہ 1 رکعت میں کتنا قرآن پڑھا جائے، تو پھر رکوع ایجاد کیا گیا. رکوع اردو رسم الخط میں اور حزب عثمانی رسم الخط میں نماز پڑھنے کی نشانی ہے، اور رکوع کے اندر رسم الخط میں اور جزم عثمانی رسم الخط میں نماز پڑھنے کی نشانی ہے. اور ایک رکوع کے اندر آیا تو کانٹینٹ سیم ہوتا ہے، یعنی کہاں سے رکوع آیات کا، ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑی مسنگ آیات. ناظرین، آپ اوکے نوٹس کریں اس میں کافی مسٹیکس ہیں. جی ایک رکوع کے اندر آیات کا کانٹینٹ سیم ہوتا ہے، یعنی کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، وہ ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک یہاں پہ مہینے میں تھوڑا سا روکیں، تھوڑا سا ہم جی اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اب یہ دونوں رسم الخط کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اردو رسم الخط اور عثمانی رسم الخط. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات سے؟ جیسے اردو میں تو رکوع ہے، لیکن عربک میں تو وہ نہیں ہے.
یہ دیکھیں رکوعات کی جو تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو جی جی اردو والے قرآنوں میں، یعنی اردو قرآن جو ہے وہ ایکچوئل میں رسم العثمانی سے، یعنی جو یہ عربک ٹیکسٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ ایک سیکنڈ دیجیے گا، I'll just bring some water. اوکے، تو دیکھیں یہ جو ہم الحمدللہ تجوید جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ اٹس اکارڈنگ ٹو عربک رسم الخط، ٹھیک ہے نا؟ یا لائک I brought that سارا، بیچارے جزاک اللہ خیر. اوکے، تو جو عثمانی رسم الخط ہے اس کے، یعنی جو رسم الخط مینس دا رائٹنگ، ٹھیک ہے نا، جی عثمانی رسم الخط کی رائٹنگ کو سمپلیفائڈ کر دیا ہے، جو اردو کا قرآن آپ کے گھروں میں جو آپ نارملی پڑھ رہے ہیں، اس رسم الخط کو، عربک کے رسم الخط کو سمپلیفائڈ کر دیا، جو کہ مجھے لگتا ہے صحیح نہیں کیا. اگر وہ نہیں کرتے تو لوگ اصل میں کوشش تو کرتے ہیں نا کم از کم اس کو سیکھنے کی، تو انہوں نے بالکل ہی اردو ورژن کر دیا، اس میں سے تمام حمزہ ریموو کر دیے اور تمام حمزاؤں کی جگہ ایک الف ڈال دیا. That's the major difference. اب اگر آپ کسی نارمل انسان سے جو تجوید نہیں پڑھ رہا کہیں سے، تو اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ کون سا الف ہے اور کون سا حمزہ ہے، تو اس کو نہیں پتا ہوگا. نارملی جو اسٹوڈینٹس آتے ہیں اور کبھی میں ان سے پوچھتی ہوں، تو دا جنرل انڈرسٹینڈنگ وہ ہر الف اور حمزہ کو صرف الف ہی بولتے ہیں، بیکاز وہ لکھا ہی ایسے ہے، ٹیکسٹ میں ہی انہوں نے الف کر دیا. تو دیٹس وٹ دا فرسٹ ڈفرینس، ٹھیک ہے نا، دونوں رسم الخط میں. اوبیسلی جس نے رکوع میں ڈیوائڈ کیا قرآن کو، ہی واز اے پرسن جو کہ ہمارے اردو بیک گراؤنڈ سے تھا، ٹھیک ہے نا. اور جو حزب میں جیسے ڈویژن ہوئی، ڈویژن کیوں کی گئی اس کی، یعنی آیتوں کی طرف. جی جی، میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا کوشچن دوبارہ. مطلب ڈویژن سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈیوائڈ یہ کی. جو ایزی انڈرسٹینڈنگ اینڈ میمورائز یعنی کہ کرنے کے لیے ایزی ہو جائے. جیسے نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا تو پتہ چل جائے، یعنی کہ پھر اس کو تھوڑا اور وہ کر دیا زیادہ. یعنی ڈیوائڈ کر دیا اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکس. فار ایگزامپل جب یعنی قرآن کو رکوع میں کیسے کیا، پہلے رکوع سمجھ لیں. ایک رکوع میں جو آیتیں ہوتی ہیں ان کا کانٹیکس سیم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا یعنی سبجیکٹ آف دا قرآن. فار ایگزامپل جی اگر جی آدم علیہ السلام کا کوئی قصہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سپریٹ رکوع میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. پھر اگر بنی جی اسرائیل کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو دیٹس لائک رکوع نمبر اس کا ڈفرینٹ ہوگا. یعنی ہر کانٹیکس کے حساب سے رکوعوں کی ترتیب ہے. کیوں کی گئی ایسے؟ یہ کیوں کی تاکہ گئی؟ وہ پڑھنے میں، نماز میں جس طرح تلاوت کرتے ہیں اس میں ایزی رہے. بالکل. کیوں یہ ضروری ہے کرنا؟ کیونکہ قرآن سمجھنے کی کو نہیں سمجھنے میں، چلے سمجھنے میں آپ یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے ایزی ہے کہ اگر آپ جیسے تفسیر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک رکوع پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیکاز وہ کمپلیٹ ہے، میننگ میں کمپلیٹ ہے، میننگ کے حساب سے کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے دو قسم کے سبجیکٹس پڑھا دیے. ایک رکوع میں ایک ہی سبجیکٹ کی آیتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جی اسی طرح جو رسم العثمانی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا رسم عثمانی جو عربک ٹیکسٹ ہے، جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے قرآن کا، ٹھیک ہے نا، جی جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈویژن اکارڈنگ ٹو رکوع نہیں ہے. ادھر اس میں آپ کو کہیں رکوعات نہیں ملیں گے، جی اس میں ڈویژن حزب میں ہے، ٹھیک ہے نا.
اور وہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس لائک مور پروفاؤنڈ، اٹس لائک مور بیٹر دین دا رکوع، ٹھیک ہے نا. وہ یہ دونوں ڈویژن ہے. میں یہ نہیں کہتی رکوع یعنی صحیح نہیں ہے یا رکوع نہیں ہونے چاہیے تھے. دس از اونلی یعنی ڈویژن جو انسانوں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا. رکوع اور حزب جی کی جو ڈویژن ہم نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ تاکہ اگر کوئی شخص قرات کرنا چاہے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں نماز میں پڑھنا چاہتی ہوں سورۃ البقرہ، رائٹ، اور مجھے وہ حفظ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں ایک یعنی رکعت میں پوری کی پوری سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ میں پڑھ لوں. ناٹ پاسبل، رائٹ. تو کیا کر سکتی ہوں میں؟ ایک رکوع پڑھ سکتی ہوں، میں 2 رکوع پڑھ سکتی ہوں، میں ایک حزب پڑھ سکتی ہوں، میں 2 حزب پڑھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک. یہ جو ڈویژنس ہے، دس از فار ایکچولی ریسیٹیشن آف دا قرآن، اور اس کا تعلق میننگ سے ہے. دیکھیں، کوئی میننگ آف دا قرآن اور ریسیٹیشن، these are not two different things. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ریسیٹیشن از ڈفرینٹ، میننگ از ڈفرینٹ. میں کوئی آیت بغیر میننگ کو تمام کیے ہوئے نہیں پڑھ سکتی. یعنی میں ریسیٹیشن کر رہی ہوں اور میں نے آدم علیہ السلام کا فار ایگزامپل قصہ شروع کیا سورۃ البقرہ، تو میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں بیچ میں کہیں اس کو روک دوں. آئی کینٹ ڈو دیٹ، ٹھیک ہے نا، انٹل انلیس کہ میری انٹینشن ہو کہ میں دوسری رکعت میں کنٹینیو کروں گی. تو دیز آر دا رولز، یعنی یہ ریسیٹیشن کے رولز ہیں کہ جب آپ کسی کانٹیکس کو لے کے چل رہے ہیں، کسی سبجیکٹ کی آپ نے ریسیٹیشن کی، تو وہ سبجیکٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. یعنی آپ نے تلاوت بھی کمپلیٹ کرنی چاہیے اس پورے سبجیکٹ کی. ایسا نہیں کہ میں نے ایک آیت جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کے قصے سے پڑھ دی اور پھر میں نے شروع کر دیا سورۃ الناس. ایسے میں نہیں کر سکتی. یعنی ریسیٹیشن کی بھی رولز ہیں، ٹھیک ہے نا. ابتدا کیسے کریں گے اور اینڈ کیسے کریں گے. تو اس کو ایز کرنے کے لیے رکوعات بنائے گئے اور حزب بنائے گئے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے جی. کہ جو عربک ٹیکسٹ ہے اس میں آپ کو رکوع کہیں نہیں ملے گا. یعنی عین کا سائن جو ہے اور پھر اس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے انہوں نے، رکوع نمبر 1 2 3 4 وٹ ایور، وہ نہیں ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. عربک قرآن کو انہوں نے کیسے ڈیوائڈ کیا ہے؟ حزب میں ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جی. اوکے جی، آگے چلیں. Ma'am, I have one doubt. یس. میم آپ نے کہا ابھی کہ لائک جیسا ایک سورہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وی کی ناٹ کنٹینیو اندر ون. سو اب سورہ بقرہ ایگزامپل اف وی آر اسٹارٹنگ فرام اسٹارٹنگ ٹو لائک فور لائنس ہم پڑھ رہے ہیں، گول دائرے کے پاس رک رہے ہیں، سو اس کے بعد میں ہم دوسرا کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے؟ یو آر سیئنگ لائک دیٹ میم، یا نماز کوئی حصے کا وی کی ناٹ ڈو؟ نہیں، ریسیٹیشن آف دا قرآن کی بات ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ نے فار ایگزامپل شروع کیا ہے قرآن، فار ایگزامپل آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یس آپ نے شروع کیا، آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ کچھ حصہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا، ریگارڈلیس کہ آپ وہ نماز میں پڑھ رہے یا آپ بغیر نماز کے، یعنی نارملی آپ اپنی ریسیٹیشن آف دا قرآن کر رہے ہیں. تو ایسا اوکے. نہیں کر سکتے آپ کہ آپ نے یعنی فرسٹ آیت سے شروع کیا، ٹھیک ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کیا، اور آپ نے جی 5 آیتیں پڑھی اور آپ نے اس کو اسٹاپ کر دیا، اینڈ دین یو آر ریسائٹنگ سورۃ الناس. ایسا نہیں کر یس، سکتے آپ، ٹھیک نہیں ہے کر نا. سکتے. اگر اوکے، اگر مجھے اگر آپ صرف ایسا اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہے 5 لائنیں اچھے سے پڑھنا یا 6 لائنیں اچھے سے پڑھنا یا وٹ ایور، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں دین اٹ از الاؤڈ، اوکے، ٹھیک ہے نا. لیکن نارملی ایک سٹنگ میں آپ کتنا پڑھیں گے؟ ایک کتنا رکو، کتنا جتنا نہیں، آپ کے جہاں لیے تک اس کا جتنا جہاں تک آپ کے لیے آسانی ہو، اور ایک رکوع ایٹ لیسٹ، یس. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی تجوید اچھی ہے، اٹس آل اباؤٹ تجوید. اگر آپ کی تجوید اچھی ہے تو ایٹ لیسٹ ایک رکوع پڑھیں، کیونکہ ایک رکوع کے اندر جتنی آیتیں ہوں گی وہ کانٹیکسٹ ہوگا، یعنی سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوں گی وہ. یعنی آپ نے ریسیٹیشن رینڈم نہیں کی، آپ نے یعنی پہلی آیت سے شروع کی اور آپ نے یعنی 19 پڑھ کے چھوڑ دی، ایسے نہیں کر سکتے آپ. آپ نے ریسیٹیشن بھی کیسے کرنی ہے؟ کانٹیکس وائز کرنی ہے. تو آپ بتائیں کہ ذرا آپ کو ریسیٹیشن تو کانٹیکٹ وائز کرنی ہے، جس شخص کو پتہ ہی نہیں، معنی کا نہیں پتا، تو وہ کیسے کرے گا ریسیٹیشن؟ یس میم. اینڈ میم اگر سپوز ایک انسان حفظ کرنا چاہ رہا ہے تو جی ایک بالکل. سورہ لے کے وہ یاد کر رہا ہے، سپوز انہیں وہ انسان پہلے 4 لائنس
he memorized, he or she. So اب وہ اس کو اچھا یاد رکھنے کے لیے وہ 4 لائنس ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے. بالکل پڑھ سکتے ہیں, اسی کو ریپیٹیشن کر سکتے. سکتے ہیں, اسی کی یعنی دس از فار دا اسٹوڈنٹ اونلی Yes, okay, ایکچولی I got you. میمورائزنگ قرآن. ٹھیک ہے نا, Okay, یہ okay, ان لوگوں کے لیے ہے جو حافظ ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے نا, جو آلریڈی انہوں نے okay. حفظ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو پڑھنا ہے قرآن میں. تو وہ ایسے نہیں کر سکتے 4 آیتیں سورۃ بقرہ کی پڑھ لیں, 4 آیتیں سورۃ آل عمران کی پڑھ لیں, جیسے رینڈملی آپ لوگ کبھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں کر سکتے. Yes, آپ کو رکوع ہی ایک رکوع پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پورا رکوع آپ دیکھیں گے نمازوں میں, آپ نوٹس کریں, یعنی اب سے نوٹس کرنا شروع کریں. یعنی جب یہ لوگ یعنی فار ایگزامپل فجر کی کبھی آپ نماز اٹینڈ کریں تو دیکھیں کہ وہ پورشن جو چوز کرتے ہیں وہ حزب ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے نا, جی میم. جو پورشن وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ یوزلی حزب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ رینڈملی چوز کر لیا, رائٹ. جیسے سورۃ الفرقان کی جو ہے نا, یعنی میں دیکھتی ہوں کہ جو لاسٹ آیتیں ہیں نمبر 166 سے, وہ پورا ایک حزب ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سورۃ البقرہ میں آمن رسولوں سے وہ حزب ہے, ٹھیک ہے نا. آیت الکرسی جو ہے دس از ایکچولی این حزب. تو یہ جو پورشنز جو آپ دیکھتے ہیں نارملی یعنی شیخ کو قراء کو نمازوں میں پڑھتے ہوئے, وہ رینڈملی چوز نہیں کرتے ہیں, وہ حزب پڑھتے ہیں ایک, ٹھیک ہے نا. تو پڑھنے میں آسانی کے لیے کیا ہے, یہ ڈویژن کی ہیں. ڈویژن کیسے کی ہیں کہ دیکھیں نا, جب آپ سورۃ البقرہ پہ آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل جب آپ فنش کر لیتے ہیں اپنا جز عامہ, ٹھیک ہے نا, جب آپ کی جز عامہ پڑھتے پڑھتے یعنی اینڈ تک آتے آتے مسٹیکس 0 رہ جاتی ہیں, آئی گیس, یعنی اکثر لوگوں کی مسٹیکس بہت کم رہ جاتی ہیں جب تک وہ جو زامہ پڑھتے ہیں. جب سورۃ البقرہ پہ پہنچتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ سٹائل ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. سورۃ البقرہ کی آیتیں لمبی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان میں آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو لرن کرنا ہے کہاں روکنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے. ریسیٹیشن چاہے وہ آپ نماز میں کر رہے ہو یا نہیں کرنا, نماز میں نہیں کر رہے ہو, آپ ایک آیت فار ایگزامپل 3 لائن کی ایک آیت ہے, ٹھیک ہے نا, 9th ہے, 10th 11 ہے, 12 ہے, یہ بڑی بڑی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ ایسے نہیں کر سکتے, آپ نے ایک آیت شروع کی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اینڈ دین آپ کو کہاں اسٹاپ کرنا ہے, کہاں آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں, کہاں سے شروع کر سکتے ہیں. دس از دا تجوید, دس از تجوید. یعنی ایک آیت بھی قرآن کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ ریسائٹ نہیں کر سکتے. یو مسٹ نو کہ کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے, اور شروع کرنے میں ہمیں مشکل نہیں ہے, بیکاز ہم تو ہمیشہ آیت کے شروع سے ہی شروع کرتے ہیں, رائٹ. لیکن اینڈنگ از دا کی. اینڈ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں نے پڑھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم, میں اپنی مرضی سے علیم پہ نہیں رک سکتی until unless I know کہ میننگ نہیں چینج ہو رہا, میرے یہاں رکنے سے آیت کا مفہوم نہیں خراب ہو رہا, ٹھیک ہے نا. اور اگر مفہوم خراب ہو رہا ہے وہاں میرے رکنے سے, تو میں نہیں رک سکتی. then I have to see a different place, ٹھیک ہے نا. ایک ایسی پلیس اسی سیم آیت میں مجھے دیکھنی ہوگی جہاں آیت کا کانٹیکس بالکل ویزیبل ہے. تو جب ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں روک سکتے ہیں, کہاں سے شروع کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ کو یعنی تجوید کا ایک ڈیٹیل, یعنی لاسٹ ٹاپک ڈیٹیل میں کیا ہے, ابتدا, وقف و ابتدا, یعنی کہاں سے شروع کرنا اور کہاں سے اینڈ کرنا. وہ ٹاپک آپ کو اچھے سے سکھا دیتا ہے کیسے کہاں سے شروع کرنا اور کہاں ختم کرنا. اور یعنی ابھی جیسے اگر آپ لوگ بگنرز ہیں تو رکوعات سے شروع کریں. رکوعات آپ کے اردو قرآن میں حزب آپ کے عثمانی رسم الخط میں ہے, ناول سے کہ عثمانی رسم الخط ہی آپ یوز کریں تو آپ یوز ٹو ہوں گے پھر اس ٹیکسٹ کے, ٹھیک ہے نا. تو حزب آپ پڑھ سکتے ہیں, دس از گڈ فار یو. اور اگر آپ میمورائز کر رہے ہیں, یو آر اے اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے نا, اور آپ ڈیلی کچھ آیتیں میمورائز کرتے ہیں, فار ایگزامپل 4 آیتیں آپ ڈیلی میمورائز کرتے ہیں,
تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ وہ 4 آیتیں نماز میں پڑھیں، پھر ان کو یعنی فار ایگزامپل ایک دفعہ آپ نے پڑھ لی، پھر دوبارہ بسم اللہ کر کے وہی 4 شروع کریں، پھر دوبارہ، یعنی یو کین ریپیٹ ان یور صلاح ایز مچ ایز یو وانٹ ایز لانگ ایز یو آر اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، یعنی اس 4 آیتوں سے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا حفظ پکا ہو جائے تو اس پوری 4 آیتوں سے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹس فار دا اسٹوڈنٹ، یعنی جو شخص میمورائز کر رہا ہے اور اس کی انٹینشن ہے کہ قرآن کو میمورائز کرنا ہے، یہ اس کے لیے ہے. ادروائز جو نارمل ہم لوگ نے جو بھی حفظ کیا، اوبیسلی آپ فرد نمازوں میں حفظ کے علاوہ تو کچھ پڑھ نہیں سکتے، رائٹ؟ وہی پڑھیں گے نا جو آپ کو حفظ ہے. Yes, ma'am. جی اوکے. پڑھو آگے جی جی کنٹینیو کرو. یس. اور عثمانی رسم الخط میں نماز پڑھنے میں جو جزم ہے وہ نشانی ہے. نماز پڑھنے میں عثمانی رسم الخط کی میں یہ نماز پڑھنے میں کی نشانی ہے. اور ایک رکوع کے اندر آیا کا جزم نہیں ہے، ان کے یہ حزب ہے اصل میں، یہ نا یہ مسٹیکس ہے. حص حزب ہے، اوکے ہا زائے با. اوکے حص ایک رکوع کے اندر آیات ان کے کانٹینٹ سیم ہوتا ہے، یعنی کہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے. وہ ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک مہینے میں قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور اس کے کئی زمانے بعد اس کو ایک مہینے میں پڑھنے میں آسانی کے لیے پارہ یا جز میں تقسیم کیا گیا اور 30 پارے یا جز کی نشانی ڈالی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف سورہ اور آیتوں کی تقسیم تھی. یہ سب ضرورت کے مطابق سہولت کے لیے بنائے گئے. اس کے بعد قرآن کو منازل میں تقسیم کیا گیا. منزل میں تقسیم کرنے کا مقصد قرآن کو ایک ہفتے میں کیسے پڑھا جائے، اور یعنی اس طرح کے 7 ہے نا جی منازل، جی 7 جی منازل ہے قرآن کی. وہ کس لیے ہے کہ کچھ لوگ یعنی ہمارے زمانے میں تو خیر شاید کم ہی ہے، لیکن اس زمانے میں لوگ پڑھا کرتے تھے، اتنی ریسیٹیشن کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور ان کو تجوید کے ایشوز نہیں تھے کہ ان کی تجوید ایسی ہو اور لوگ غلط پڑھتے ہو. اوکے. اس طرح کے رکوع شروع کرنے میں اور ختم کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہو. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 41 ہجری میں انتقال ہوا، اور مروان بن حکم رحمت اللہ علیہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے. جو ہی ان کو خبر ملی فوراً سپاہیوں کو حضرت حفصہ کے گھر بھیجا اور کہا کہ وہ مصحف سب سے پہلے نکال کر لاؤ، کیونکہ وہ مصحف ایک ایسا راستہ باقی ہے جس سے امت میں اختلاف ہو سکتا ہے. مروان نے لوگوں سے کہا کہ میں اس مصحف کو جلاتا اگر مجھے اس سے اختلاف ہونے کا خدشہ نہ ہوتا، اور انہوں نے اس مصحف کو جلا دیا. مصحف کو جلانا اس کی بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے، زائل کرنے کے لیے. زائل کرنے کے لیے. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بالکل ایسا ہی پڑھا جاتا جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا کہ ہم لوگ نقطوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ لوگ عرب تھے اس لیے وہ نقطوں کے بغیر پڑھتے تھے. بعد میں رموز و اوقاف بھی لگائے گئے. اردو رسم الخط میں رسم الخط مختلف ہے اور عربی رسم الخط مختلف ہے. یہ سہولت کے حساب سے لگائے گئے ہیں. یعنی رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو سائنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں آپ رک سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، کچھ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے اردو والے قرآن میں، یعنی ہوں قاف لکھا ہوا ہوتا ہے، زائے لکھا ہوا ہوتا ہے، رائٹ؟ نوٹس کرتے ہیں اس کو، لا لکھا جی ہوا ہوتا ہے، میم لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ جی کیا جی ہوتے ہیں؟ جی وہ سائنز ہوتے ہیں. وہ سائن جی بنائے ہیں کہ یہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، یہ اچھا سٹاپ ہے، یہ اچھا سٹاپ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو واپس جا کے دوبارہ سے آیت کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جی ان رموز الاوقاف کے بھی میننگز ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ obviously تجوید پڑھنے سے پھر آتے ہیں کہ قاف کا کیا مطلب ہے،
ٹھیک ہے نا, میم کا کیا مطلب ہے, زائے کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اور یہ بھی رسم الخط میں ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو ڈویژن ہے یعنی عربک رسم الخط میں آپ کو وہ رموز الاوقاف نہیں ملیں گے جو آپ کے اردو والے قرآن میں ہے, ٹھیک ہے نا. اس جی جو آپ کا عربک ٹیکسٹ ہے اس کی وہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. جسٹ اے سیکنڈ, give me a sec. اوکے جی. یہاں پہ الحمدللہ یہ ہماری ٹاپک ختم ہو گیا. اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں یعنی کور کر لی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ رموز الاوقاف کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈویژن پھر کیسے کیسے ڈیوائڈ کیا گیا قرآن کو. بعد میں جو چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈویژن تھی وہ کیا تھی, آیتوں کی اور سوراز کی, دیٹس آل. باقی جو کچھ بھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یعنی رکوعات میں ڈیوائڈ کیا گیا, ٹھیک ہے نا, پھر منازل میں ڈیوائڈ کیا گیا, پھر پاروں میں ڈیوائڈ کیا گیا, ٹھیک ہے نا. یہ سب کیا ہے, پڑھنے کے لیے آسانی, یعنی آپ کتنا پڑھیں گے, یعنی منیمم آپ نے کتنا پڑھنا ہے ایک منتھ میں. جیسے ایک آپ نے اگر قرآن کو ختم کرنا ہے تو دیٹ ول بی the 30th جز, یعنی جز میں جزآت میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ یعنی ہر دن اگر آپ ایک پڑھیں تو ایک مہینے میں ایک پورا قرآن آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اتنا نہیں کرنا تو آپ کیا کر سکتے ہیں, 2 مہینے میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے. اور اگر آپ کو اس سے بھی کم کرنا ہے, فار ویک میں آپ نے قرآن کی پورے قرآن کی ریسیٹیشن کرنی ہے, تو آپ منازل کی تقسیم لیں گے. منازل 7 ہے, ٹھیک ہے نا, تو یعنی 7 دن میں یعنی ایک منزل اگر آپ روز پڑھیں تو 7th ڈے اٹ ول بی یور ریسیٹیشن ول بی ڈن, یعنی آپ نے پورا قرآن جو ہے وہ 7 دن میں کر. وٹ از دا منیمم, یعنی کتنا آپ سوری وٹ از دا میکسیمم, کتنے دن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں جو جائز ہے, if anyone 3 knows. دن 3 دن, یس, 3 دن سے کم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو نہیں پڑھا کرو, ٹھیک ہے. تو 3 میں پڑھ سکتے ہیں, 7 میں کر سکتے ہیں, 1 منتھ میں کر سکتے ہیں, 30 days میں کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر جتنا آپ سے ہو سکے وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اوبیسلی پڑھنے کے طریقے, قرآن کو ہر دن ایک جز کیسے پڑھ سکتے ہیں, وہ عثمانی رسم الخط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بھی بتایا کہ اگر آپ عثمانی رسم الخط دیکھتے ہیں تو اس میں تقریباً 15 لائنز ہوتی ہیں ایک پیج میں, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک پیج میں آپ کو تقریباً 15 لائنز ملتی ہیں. تو 15 لائن آپ کے اردو والے قرآن میں آپ کو کہیں 15 نہیں ملیں گی لائنز, ٹھیک ہے نا, وہ بہت ہی جی کم ہوتی ہیں. I don't know کیوں, بٹ لائک بہت کم لائنز ہوتی ہیں اس میں. 15 لائنس کا اگر یہ نارمل مصحف جو ہوتا ہے, یعنی جو عثمانی رسم الخط ہے, جو عربک ٹیکسٹ ہے, وہ نارمل 15 لائنس کا ہوتا ہے. اگر اس مصحف کو آپ یعنی 2 سائڈس, یعنی 2 سائڈ یعنی 4 پیج تقریباً 1 2 3 and 4, اگر آپ دیکھیں یعنی just show it. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ مصحف ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ مصحف کا یہ پہلا پیج ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سورۃ الفاتحہ ہے. اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو یہ یہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہوئی, دیکھ سکتے ہیں,
جی جی ہاں یہ فرسٹ ہو گیا آپ کا پیج، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پیج آپ کا پہلا ہے اور پھر یہ والا آپ کا سیکنڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، پھر یہ آپ کا تھرڈ ہے، اینڈ دین دس ون وڈ بی یور فورتھ، یعنی دو سائڈس رہیں گی اسی، یعنی ایک یہ پورا پیج ہے اور ایک یہ پورا پیج، یعنی آل ٹوگیدر چار ہو گئے، یعنی دونوں سائڈس کو. اور اگر میں کہوں کہ یہ دو کمپلیٹ پیجز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو صرف اتنا اگر آپ فجر کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 4 پیج ہوگا یہ، رائٹ، جی جی لیفٹ اور رائٹ کو اگر آپ انکلوڈ کریں تو 4 ہو جائیں گے. اگر آپ نے 4 پیج فجر میں پڑھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر 4 آپ نے یہاں سے دوبارہ لگانے، یعنی یعنی 2 فل ایکول پیجز، 4 ہی آپ نے ظہر کے بعد پڑھے، ٹھیک ہے نا، تو اور 4 دوبارہ آپ نے عصر کے بعد پڑھے، اوکے، پھر 4 آپ نے دوبارہ مغرب کے بعد پڑھے، رائٹ، اینڈ دین یہ 4 آپ نے عشاء کے بعد پڑھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں سیاقل شروع ہو گیا، سیکنڈ جز، دس از دا وے کہ آپ ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، دس از ہاؤ، ٹھیک ہے نا، دس از دا وے آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہر نماز کے بعد 2 پیجز یعنی 4 سائڈس آف دا پیج آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی تجوید ایسی ہو، ٹھیک ہے نا، جب آپ کی تجوید ایسی ہو کہ جس میں مسٹیکس نہ ہو، then you can read like 2 pages. انیشلی جیسے ابھی آپ لوگ یعنی سیکھ رہے ہیں تجوید، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ایک لائن سے شروع کر سکتے ہیں، رائٹ، شیخ کے ساتھ یعنی ایمن سوید کو سنیں اور 2 لائنیں کی صرف پریکٹس کریں، یا ضروری نہیں ہوتا کہ ابھی جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے وہ ابھی سے ہی آپ شروع کر دیں، آپ ابھی سے ہی 2 پیج پڑھیں لیکن سارا غلط پڑھیں، تو بتائیں آپ کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا، رائٹ. تو شروع میں کم پڑھے، نو پرابلم، ٹھیک ہے نا، Quality matters, not quantity, like that. کوالٹی میٹرز، ایک لائن پڑھے لیکن صحیح پڑھے، دس از وٹ آئی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس. ضروری نہیں کہ آپ 2 پیج پڑھ لیں ابھی سے ہی، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اگر آپ محنت کرتے رہے، آپ انشاءاللہ اپنی اسکلز کو قرآن کے لیے وقف کرتے رہے، روزانہ 10 to 15 to 20 منٹس اس کو دیتے رہے پریکٹس کے لیے، ایک وقت بہت جلدی آ جائے گا ود ان دا 6 months پیریڈ. اگر آپ کی محنت جو ہے نا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی محنت کرتے ہیں. تو اگر آپ کی محنت اچھی ہے اور آپ روز کرتے ہیں، آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو ود ان 6 months آپ دیکھیے گا کہ آپ امپروو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور رمضان سے پہلے یعنی کوشش کریں کہ اب دیکھیں بڑا کم سا ٹائم رہ گیا رمضان میں، ٹھیک ہے نا، 1.5 month آئی گیس، ٹھیک ہے نا، تو اس تک ہم کم از کم اتنا تو میمورائز کر لیں کہ کبھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو کم از کم 10-12 صورتیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے پیچھے سے جز عامہ کی. ہم اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی اپنی کوشش کو تیز کریں انشاءاللہ. ہم بھی اگر آپ چاہیں تو 2 بھی کلاسز کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 3 بھی کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون یو پیپل، ٹھیک ہے نا، Inshallah. انشاءاللہ. Now I have one doubt یا again. As you said, ma'am, کہ within like 3 دن کے اندر ہمیں قرآن مکمل نہیں کرنا چاہیے، تو کچھ 3 لوگ دن میں ہوتے ہیں they do، کر سکتے ہیں، 3 دن میں کر یا سکتے ہیں 3 دن کے ریگارڈ، اندر، یعنی 3 دن میں ایک، یعنی یا 10 جز ایک دن میں. no ma'am, you said another thing that قرآن مکمل ہمیں 3 دن like 3 دن یا 7 دن یا 1 month you said, right ma'am؟ اس یا سے اندر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. So some people do the ختم قرآن like within a day. Some people gather and they finish the whole Quran in 1 day. So is that allowed? نو اٹ از ناٹ الاؤڈ. لائک آپ خود لاجیکلی سوچیں نا، یعنی یہ جو 3 دن میں جو انسان قرآن پڑھتا ہے، پہلی تو بات وہ حافظ ہے خود، ٹھیک ہے نا، جی ہی از این حافظ، ہی از ریسائٹنگ بائی ہمسیلف فار ہمسیلف، یعنی وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے پہلا جز بھی پڑھا، اس نے دوسرا بھی پڑھا، تیسرا بھی پڑھا، up till 10 and up till 30. اس انسان نے، ایک انسان نے پڑھے سارے جز. اور وہ جو آپ ختم القرآن جس کو کہتے ہیں آپ لوگ،
اس میں ایک آدمی ایک جز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی دوسرا سپارہ پڑھ رہا ہے، تیسرا Yes. آدمی تیسرا سپارہ پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک قرآن کیسے ہو گیا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ایک قرآن کیسے ہو جاتا ہے. Yes, ma'am. This was a question. Like, I اور wanted وہ to تو just وہ clear this. جائز نہیں ہے ایسے قرآن کو پڑھنا. یعنی قرآن آپ کے لیے کیا بنے گا، کیا ہوگا، یعنی قبر میں کیا ہوگا اور آپ کی قیامت کے دن کیا ہوگا. اگر آپ کو اتنا ہی صرف احساس ہو جائے کہ یہ قرآن صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شفاعت کرے گا آپ کی، ٹھیک ہے نا، یہ شافعی ہے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ، یعنی ایک آدمی نے ایک سپارہ پڑھ لیا، دوسرے آدمی نے دوسرا سپارہ پڑھ لیا، تیسرے آدمی نے تیسرا پڑھ لیا، اور وہ 30 آ گئے مل کے، کسی نے آدھا پڑھ لیا، کسی نے پورا پڑھ لیا، اور آپ نے کہا وہ قرآن پورا ہو گیا. I don't Ma'am, in India, mostly in India, the when someone dies, they do that. So it's kind of completely wrong, but in India they do, all of them do that. نہیں. اگر آپ One دیکھیں piece. ایک Not فرشتہ جو not ہے، just die. Like, کبھی بھی ہوتا ہے وہ. Like, ختم قرآن بول کے like کبھی بھی ہوتا ہے وہ. So I just wanted to know whether this is right or not. That's دس it. از رانگ، کمپلیٹلی رانگ. Yes. ٹھیک ہے نا، کمپلیٹلی رانگ. آپ ایک قرآن کو 30 لوگوں میں ڈیوائڈ کر کے پڑھ رہے ہیں. کسی نے جز 18 پڑھا، کسی نے جز فرسٹ پڑھا، کسی نے تھرڈ پڑھا. وہ ایک پورا کمپلیٹ کیسے ہو گیا؟ وہ تو ایک ہی شخص اگر 30 جو جز ہیں، جو 30 جو پارے ہیں، اگر وہ ایک ہی شخص پڑھتا ہے تب ہم کہتے ہیں نا ایک ہوا کمپلیشن. اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ اس نے ایک قرآن ختم کیا. اگر آپ نے ایک آدمی نے 30th جز پڑھا، ایک نے فرسٹ پڑھا، تو آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا بتائیں؟ جس نے 30th جز پڑھا، 30واں سپارہ پڑھا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا اس نے 30واں سپارہ پڑھا، بس. جس نے فرسٹ پڑھا اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نے کیا لکھا؟ کون سا جز؟ فرسٹ. فرسٹ. جس نے 13th پڑھا اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا؟ 30. 13 ہی بس. رائٹ. تو وہ کیسے 30 کیسے ہو گیا؟ وہ تو ایک قرآن کیسے ہو گیا؟ نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے نا. بائی آل مینس وہ نہیں ہو سکتا ہے قرآن کہ وہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ جوز پڑھ رہے ہیں. اس سے بہتر ہے، یعنی جو یہ کرتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے کہ قرآن کو کھولیں اور سورۃ البقرہ کی میننگ پہ غور کر لیں. یعنی کتنا آپ کو ثواب ملے. یعنی کہ ایک انوویشن آپ نے یہ ایجاد کی ہے. یعنی یہ بدعہ ہے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص 30 لوگ جمع ہو کے 30 سپارے نہیں پڑھتے تھے. اپنا اپنا قرآن ہے نا. قرآن انسان اپنے لیے پڑھتا ہے، اور آپ کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے قرآن. جی. کسی مرے ہوئے انسان کے لیے تو ہرگز بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو. قرآن فائدہ کب دیتا ہے؟ جب آپ نے اپنی زندگی میں اس کو پڑھا، اپنے لیے پڑھا، ٹھیک ہے نا. کسی کو بخشنے کے لیے نہیں ہے یہ. یعنی بخش نہیں لیکن سکتے آپ کسی کو، میں نے قرآن پڑھا اور میں نے اس شخص کو 2 قرآن بخش دیے، ایسا نہیں ہے. کیسے پتا چلا آپ کو کہ وہ، آپ کو کس نے بتایا کہ وہ واقعی اس کے پاس ثواب چلا گیا کہ نہیں؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ ٹھیک ہے نا. تو قرآن کیا ہے؟ اس دنیا میں محنت کرنے کی چیز ہے، اس دنیا میں اپنے لیے پڑھنے کی ہے. کوئی اور آپ کے لیے اس دل سے نہیں پڑھ سکتا جس طرح سے آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، رائٹ. کوئی شخص آپ کے لیے ویسی دعا نہیں کر سکتا جو آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ساری بدعات ہیں. یہ کس لیے ایجاد کی گئی ہیں؟ یہ اس لیے ایجاد کی گئی ہیں کہ آپ اس قرآن سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اوریجنل قرآن کو تو آپ نے چھوڑ دیا. آپ 30 لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ انڈیویجولی ایک ایک سپارہ پڑھیں، اور وہ کہتے ہیں وہ ایک قرآن ہو گیا، وہ میں نے آج امی کے لیے 10 قرآن پڑھ کے بخش دیے. ہاؤ ڈو یو نو؟ اگر آپ اس کی جگہ کوئی تھوڑا سا ہی پڑھ لیتے، آپ کے پڑھنے سے آپ کی مدر کو ثواب مل جاتا. آپ کے طریقے سے پڑھنے سے، تجوید کے پڑھنے سے، انسان جو بھی نیک کمال کرتا ہے آپ کے پیرنٹس کو جاتے ہیں. اور اگر آپ اچھے سے دعا کر لیتے اس کے لیے تو آپ کی ماں کو زیادہ ثواب مل جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ ایک بدعہ کر کے، ایک بدعت کو، ایسی بدعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی اپنے زمانے میں، کر کے آپ نے تو نقصان ہی پہنچایا. آپ کی مدر کو بھی جو گناہ آپ کر رہے ہیں وہ اس کا ثواب، اس کا جو آفٹر افیکٹ ہے آپ کے پیرنٹس کو بھی جائے گا، ریگارڈلیس آف وٹ کہ آپ نے ان کی انٹینشن سے کیا یا نہیں. تو ایسی چیزوں سے دور رہیں. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو جمع کر کے ہی کوئی چیز پڑھنی ہے نا، یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ 5-6 لوگوں کو ساتھ میں ملائیں اور پھر کچھ قرآن کو پڑھیں تو معنی پہ غور کریں، ٹھیک ہے نا. دیٹ از لائک ریکوائرڈ کہ سورۃ البقرہ کھولیں، 5 آیتیں کوئی تلاوت کرے اور 5 آیتوں کی میننگ پہ غور کریں.
اور ان کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. دس از واٹ از یعنی پرسکرائبڈ. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کے آیتوں پہ غور کرنا. 30 لوگوں لیکن کو یہ بلائے. جو جی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ 8-10 لوگوں کو بلا کے، وہ تو پاکستان انڈیا میں لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ جو مرے ہوئے جو مر جاتا ہے اس کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ نہیں کہ آج تم پہ غور کریں، حالانکہ وہ غلط ہے تو، لیکن وہ کرتے اسی نیت سے ہیں کہ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو کے اتنے قرآن پڑھ دیے، اس کو بخش دیے، اس حالانکہ کو نہیں بخش سال سکتے. ثواب ہوتے. ہمارا یعنی آپ ہاں نہیں بخش سکتے کسی کو نہیں غور بخش نہیں بخش سکتے. جی سکتے. ٹھیک ہے نا. جی بالکل. قرآن تو وہ تھا جو ہوں، اس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا اپنے لیے، جی بالکل. وہ اس کے ساتھ چلا گیا. اب آپ اپنا پڑھا ہوا قرآن اس کو نہیں دے سکتے. نہیں ایسا دے نہیں ہو سکتے سکتا. بالکل. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. بخشنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ میں نے یہی، ہاں جی یہی میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ یعنی کہ اسی نیت سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. تو اولاد جو بھی کرتی ہے وہ ثواب ملتا ہے والدین کو. جو بھی اچھا کام ہم کریں گے، چاہے قرآن پڑھیں کچھ بھی کریں، غلط کریں گے تو اس کا بھی ان کو وہ ہوتا ہے قبر میں. تو جی بالکل. یہ سکھانے کی چیز ہے نا. یعنی آج آپ لوگوں نے سیکھا، پھر آگے جا کے دوسروں کو سکھائیں. اس سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ کوئی مرنے والا مر گیا تو کیا ہوں، کرے، اس کے لیے قرآن پڑھنے کی بجائے، جو کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا، آپ کا پڑھا ہوا قرآن. ٹھیک ہے نا. جی انٹل انلیس کہ کوئی آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہو اور پھر آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ میں اس کے بعد دعا کروں گا اور اس بندے کے لیے، تو قرآن کی ریسیٹیشن کے بعد اوبیسلی دعا کی ایکسیپٹنس کا چانس ہو سکتا ہے. isn't it؟ جی یعنی آپ نے جی ایک جی اچھا کام بالکل. کیا نا. اچھے کام کے بعد ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جی اس نیت سے چلے، اٹس الاؤڈ. لیکن ایسے نہیں کہ وہ 30 لوگوں کو بلایا اور میں نے اس کو آج بالکل. 5 قرآن بخش دیے اور 4 بخش دیے. اور مطلب کیسے، مطلب کہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مرے ہوئے انسان کے لیے کیا کرو؟ کون سے دعا، کام ہے جو آپ مرے ہوئے انسان کے لیے کر سکتے ہیں؟ صدقہ کر صدقہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، دعا دعا کر کر سکتے سکتے ہیں. آپ کی دعا ڈائریکٹلی اس کے لیے یعنی مغفرت کا باعث ہو سکتی ہے. اور 5 دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی جو میت کے لیے پڑھنی، وہ کسی کو یاد نہیں ہوتی. مطلب اتنی آسان سی سنت ہے، وہ یاد نہیں کرتے. وہ 30 قرآن گھر میں بیٹھ کے دوسرے لوگوں سے اتنی محنت کا کام کر لیتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی سی آیت، صورتیں ہیں، صورتیں بھی نہیں کیا کہیں گے انہیں، آیتیں ہیں وہ 3 4 لائن کی، جو کہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائیلی پرسکرائب کی کہ جب تمہارے گھر میں موت ہو تو ان کی تلاوت کرو، ان کو پڑھو. ان کو پڑھنے سے میت کو ثواب ہوتا ہے. اور وہ میں دیکھتی ہوں کہ میجورٹی لوگوں کو وہ یاد نہیں ہوتی. ایون نماز جنازہ میں بھی وہ یعنی پڑھنے کے لیے جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں اس کی دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی. مطلب ہم اپنے کبھی اپنے آپ کا اگر جائزہ لیں تو یہ ہمارا حال ہے کہ یعنی اگر آپ کو نماز جنازہ نہیں آتی تو آج تک آپ نے جتنی بھی نماز جنازے پڑھائے، آپ نے اس بندے کو اس کا حق تو نہیں دیا. آپ نے تو نماز جنازے کی دعا ہی نہیں پڑھی. رائٹ. تو جو چیز کرنے کی جو چیزیں ہیں، اگر ہم انہی کو، سنتوں کو پکڑ لیں اگر، ٹھیک ہے نا، تو ہم بڑی سارے خرافات سے ان ہیوی یعنی کہنے چاہیے کہ محنت کش یعنی یہ جو ایجاد کردہ عبادات ہیں، ان سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. isn't it؟ اگر ہم سنت Yes. کو دیکھ لیں، ہر معاملے میں ہم دیکھ لیں مرنے والے انسان کے لیے سنت کیا کہتی ہے. اگر صرف سنت کو پکڑ لیں تو آپ کی لائف بڑی ایزی ہو جائے گی. یعنی جی میں اس سے زیادہ کوئی آسان چیز ہے نہیں. سنتوں کو لے لیں اور بدعات کو چھوڑ دیں. بالکل. اوکے الحمد للہ وی ہیو ڈن دس ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ 7 قرات ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ وہ بھی میں ہی آپ کو پڑھاؤں گی. اور جو لوگ نئے ہیں آئی ڈونٹ سی دم. ناظرین جوائن نہیں کیا جو نئے ہیں، ہے نا. جی ایک سسٹر ہے ماجدہ. ماجدہ، رائٹ. اوکے. تو میں آپ سب لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ جو لوگ نئے آتے ہیں وہ آپ لوگوں کے اوپر ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، تھوڑا بہت آپ بھی ہیلپ کریں ان کی، تاکہ وہ بھی اس دین میں چل پڑے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ. انشاءاللہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز اگر ہیں تو نیکسٹ کلاس میں ہم لے لیں گے. اور نیکسٹ کلاس میں ہم 7 قرات شروع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.